बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, आज मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि 2 दिन पहले 15 के करीब भारतीय फ़ौजियों ने पाकिस्तान की सरहद अबूर की और सरहद अबूर करने के बाद बाकायदा उन्होंने फायरिंग की, गोलाबारी की। और गोलाबारी से मुराद ये कि मार्टर एक छोटा हथियार होता है। जब फिर पाकिस्तान रेंजर्स ने सीटियां बजाई और चैलेंज किया और जब जवाबी फायरिंग की तो वो भागकर अपने मुल्क चले गए। ये वीवर्स मैंने यहाँ से इसलिए शुरू किया कि अगर कोई अक्लमंद है तो उसकी ज़रा सी अक्ल खुले। हमारे जो ज़िम्मेदार हैं, ज़िम्मेदार से वो वाली मुराद मेरी नहीं कि जो ये गंदम उगाते हैं। ज़िम्मेदार मतलब ये कि जो मुल्क और कौम के ज़िम्मेदार बने फिरते हैं, जो मीडिया के ऊपर आके बड़ी भड़के मारते हैं। उसके अंदर बहुत से लोग हैं, शाहिद खाकान अब्बासी है, अरस्तू है, ये मतलब हर पार्टी के कम से कम 20-20 भौंकने वाले रखे हुए हैं हर पार्टी के। और ये इंडिया के लिए इतना मरते हैं कि इंडिया में अगर कोरोना वायरस ने तबाही मचाई तो जनाब इनके सीनों पे सांप लौट गए। ओ जी मदद करो जी, ये करो जी। और वो फैसल ईदी साहब ने 50 एम्बुलेंसें भेज दी। सरकारी ये जो जिसे कहते हैं कि हुकूमती अरकान ने ऐलान कर दिया कि जनाब मुसल्लह अफवाज के हम डॉक्टर उधर भेज देंगे। तो ये याद रखें, सांप को अगर आप दूध पिलाएंगे तो वो सपोलिया ही पैदा करता है। तो जो इन्होंने किए, ईदी साहब ने एम्बुलेंसें भेजी, डोजें भेजी, वेंटिलेटर भेजे, मास्क भेजे, उसका सिला ये मिला कि कंट्रोल लाइन अबूर की। और जो नवंबर ये जो फरवरी के अंदर जो इंडिया ने एक मुआहदा किया था सीज फायर लाइन का, उसकी धज्जियां बखेर दी। अब हम लकीर पीटते रहेंगे। और यही जो लंडे के अरस्तू हो गया, वो पहाड़ी खच्चर शाहिद खाकान अब्बासी होगा, वो ये कहेंगे कि जी हुकूमत जो है वो क्या कर रही थी। यानी कि अगर हम उनको पकड़ के मार लें, यानी कि इनका काम तो खैर इनका तो नेगेटिव इन्होंने बोलना ही बोलना है। अगर अच्छी बात भी होगी, मैं तो नाउज़ुबिल्लाह कभी कभी ये सोचता हूँ कि कहीं ये अगर हुकूमत कहे कि जी अल्लाह एक है तो ये शाहिद खाकान अब्बासी कहीं ये ना कह दे कि नहीं अल्लाह एक नहीं है। मैं तो नाउज़ुबिल्लाह, मेरे तो यहाँ तक इन लोगों के ऊपर है। तो बात ये है कि जो जितने भी लोग थे, मैं तमाम को कह रहा हूँ इसके अंदर, ये खास तौर पे मैं फैसल ईदी साहब को कह रहा हूँ, ये जो 50 एम्बुलेंस हैं ये पाकिस्तान के अवाम ने आपको इमदाद देते हैं। पाकिस्तान के इमदाद अपना ज़कात और फितराना आप लोगों को देते हैं, कुर्बानी की खालें आपको देते हैं। और अगर बाहर से भी अगर कोई वो इमदाद मिलती है तो पाकिस्तान के नाम पे आपको मिलती है। ठीक है, अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने जो भीख मिशन शुरू किया था वो पाकिस्तान में बैठ के किया था, वो इंडिया में जाके नहीं किया था। आप होते कौन है 50 एम्बुलेंस से जनाब भेजने वाले? और उसका सिला ये मिलता है, उसका सिला आपको ये मिला है। यानी कि आप चाहते क्या हैं? आप लोग क्या इंडिया के, यानी कि जिस मर्जी लोगों को देख लें, कभी हुकूमत के अंदर कुछ अराकीन जनाब काटन वहां से इंपोर्ट कर लें, चीनी वहां से मंगा लें, और क्रिकेट टीम तो मरी जा रही है उनके साथ मैच खेलने के लिए। बिल्कुल इनका तो हार्ट अटैक हो रहा है क्रिकेट टीम का। क्यों हो जी? इंडिया पाकिस्तान का दौरा करे, हर हालत में करे। इसकी वजह क्या है कि इंडिया के खिलाफ अगर ये एक आध सेंचुरी मार लेते हैं तो इनकी रैंकिंग जरा सी अप हो जाए। यानी कि इंतहाई, हम तो कहते हैं कि सहाफ़ी हमारे लिफाफा हैं, जो हमारे काफ़ी लिफाफा साफ़ी, हम तो उनको ही बुरा भला कहते हैं। लेकिन अगर इस हमाम में देखें तो ये सारे के सारे नंगे। यानी कि अगर कबड्डी टीम को ही ले लें पाकिस्तान की, तो वो मर मिट रहे होंगे कि किसी तरह इंडिया के साथ मैच हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये बाज मैच जो होते हैं फिक्स होते हैं व्यूअर्स, कि ये इतने आप जीत लेना, इतने हम जीत लेंगे। तो मकसद बताने का यह है कि अपने मुल्क का इनको कोई एहसास नहीं। यानी कि आज अगर हुकूमत कमज़ोर हो, किसी की भी हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हो, पीपल्स पार्टी की हो, इमरान खान की हो, मुशर्रफ की हो, जिसकी भी हो, तो सबसे पहले कौन नारा लगाएगा? जो अपोनेंट पार्टी हो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। लेकिन इंडिया के लिए 50 एम्बुलेंसें भी भेजो, इंडिया के लिए डॉक्टर भी भेजो, इंडिया के लिए वेंटिलेटर भी भेजो, मास्क भी भेजो, और इवन तो ऑक्सीजन भी भेजो, क्योंकि वो जो है वो इनके रिश्तेदार सगे हैं।
اور جو پاکستان کے اندر جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ دشمن ہوتی ہے، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا ہوتا ہے، لیکن انڈیا کے لیے ایمبولینس ہے یہ وہ سب کچھ بھیجو. تو یہ بات کرنی تھی میں نے آپ سے. دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف نون لیگ کے اندر کافی یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ آج کل وہ، میں نے آپ کو خیر پہلے بھی کہا تھا ویورز، میں وہ لفافہ صحافی یا یہ جو ماؤتھ پیس تو کسی کا ہوں نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں جی یہ یوں ہے یوں، نہیں، یہ اندر سے نواز شریف اور شہباز شریف ایک ہی فیملی اور ملے ہوئے ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کا کام صرف پاکستان کو لوٹنا کھسوٹنا. یعنی کہ آپ دیکھیں یہ اتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، حکومت پاکستان نقصان میں گئی لیکن ان کے بزنس جو تھے وہ اتنے سالوں میں کس طرح پلے پھولے آپ کو پتہ ہے. پاکستان اسٹیل ان کے دور میں بند ہوا لیکن ان کا اسٹیل کا کوئی کارخانہ بند نہیں ہوا، بلکہ اتفاق فاؤنڈری نے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کی. اور جب شہباز شریف کو پکڑو کسی چیز میں پوچھو، اب دیکھیں میں آپ کو کچھ ہی باتیں بتاؤں، موٹر وے ریکارڈ جل گیا، قرض اتارو ملک سنوارو ریکارڈ جل گیا، ایل ڈی اے کا ریکارڈ جل گیا، میٹرو بس کیسے بنی ریکارڈ جل گیا، سستی روٹی کس چکر میں دی تھی ریکارڈ جل گیا، نندی پور پہ کتنا پیسہ لکھا ریکارڈ جل گیا، نیلم جیلم کے جو پیسے عوام سے کٹتے رہے ریکارڈ جل گیا، دانش اسکول ریکارڈ جل گیا. یار مقصد یہ کہ سب کچھ تم چلاتے رہے. یہ ویورز آپ اس سے اندازہ لگیں کہ پنجاب کے اندر لاہور کے اندر کتنی آگے لگی جب یہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھا، 10 سال اس نے کنٹینیو وزیر اعلیٰ رہا، کتنی دفعہ آگ لگی. اور یہ جو ریکارڈ میں نے آپ کو گنوائے یہ آٹے میں نمک کی برابر ہے. تو ان کی وہ جو نوکرانی ہے ایک وہ جس کو کہتے ہیں یہ مریم اورنگزیب، اور ایک وہ دوسری ہے وہ چشمے والی، وہ فرماتی ہے کہ شہباز شریف کا مقابلہ کرنا ہے تو کاروباروں میں کرو. تو کاروبار میں کیا کرو، ان ریکارڈوں میں کر لیتے ہیں مقابلہ. اور واقعی اس میں شہباز شریف ونر ہے کہ سارے ریکارڈ وہ جلا دیتا ہے، تو وہ تو ہی از دا ونر، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے. یعنی کہ ایک میٹرو ٹرین کو آپ لے لیں ویورز، اگر میٹرو ٹرین کا پرفیکٹ کرایہ رکھا جائے تو وہ 260 روپے بنتا ہے، اس کے باوجود 5 ارب ڈالر جو ہے سالانہ اس کے اوپر یعنی کہ سود کی رقم میں ادا کرنا ہے. یہ جو 360 ارب ڈالر جو لگا اس کے اوپر میٹرو ٹرین کے اوپر، اسی پیسے سے ہم خیبر ٹو کراچی ٹریک کو ڈبل کر سکتے تھے. خیبر ٹو کراچی ہم اس ٹریک کو ڈبل کر سکتے تھے، لیکن وہ لاہور کے اندر شہباز شریف نے شربازی کرتے ہوئے وہ یہ پیسہ چھونک دیا جو کسی کام کا نہیں ہے اور کسی اس کا نہیں ہے. تو بہرحال پھر بھی عوام یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ بہتر، یعنی کہ لاہور کے، اور یہ جو وہ ایک لفظ یوز کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر زیادہ لوگ پٹواری، تو پٹواریوں کی نظر کے اندر واقعی وہ صحیح تھا. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں لیکن اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو میں نے آپ سے یہ 2 باتیں کی. اس کے اندر یہ کچھ دن کی بات ہے گی، ذرا سا آگے چلتے ہیں. یہ جو فردوس عاشق اعوان کی اور اے سی صاحب کی، اے سی صاحبہ، مطلب اے سی صاحبہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ شاہی خاندان کے ہوتے ہیں یہ لوگ، اور یہ شودر نہیں ہوتے، دوسرے عوام شودر ہوتے ہیں. اس پہ میں ذرا سی بات کرنا ہے، ویسے میں 2 دن سے کر رہا ہوں لیکن آج بھی میں کرنا چاہوں گا. آج میں نے سستا بازار کا پھر وزٹ کیا. میں آپ کو اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں میں تقریباً روز جاتا ہوں. بلیو آپ کریں کہ خیر اس میں وسیم اکرم پلس کا بھی بہت بڑا قصور ہے. وہ جو وسیم اکرم پلس ہیں انہوں نے 400 روپے پہ مرغی کا ریٹ لے ہی آئے وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے کہا تھا کہ میرے علاقے کی جو سب سے بڑی جو پولٹری فارم ہے جو بائلر مرغی کا وہ ہے، وہ راجہ بشارت صاحب کا ہے جو وزیر قانون پنجاب ہے. پاکستان پولٹری کے نام سے بہت بڑا پولٹری فارم ہے، اور کم سے کم 100 سے 150 ٹرک ادھر سے روز نکلتا ہے گوشت کا، مرغی کا، زندہ مرغی کا. لیکن ایک انٹلیکچوئل کرپشن والے طریقے سے انہوں نے قیمت بڑھائی. یعنی کہ کلیجی چھوٹا لکھا ہوتا ہے مرغی کا گوشت 380 روپے کلو، گوشت پوٹا کلیجی کے ساتھ. اب اس میں بےمانی کیا کر رہے ہیں، پنجے کو غلط جگہ سے کاٹ رہے ہیں، گھٹنا بھی شامل، سر کو غلط جگہ سے کاٹ رہے ہیں، سر بھی شامل گوشت کے اندر، اور پوٹا کلیجی بھی شامل. تو ویل ڈن وسیم اکرم پلس صاحب، جتنا آپ عمران خان کی حکومت کو خراب کر سکتے تھے آپ اس کے اندر بہت حد تک تقریباً 80% آپ کامیاب ہو گئے. لیکن یہ یاد رکھیں عمران خان رہے گا، آپ شاید اگلے دور میں نہ رہیں، کیونکہ
اگلا الیکشن اگر عوام نے عمران خان کا ساتھ دیا، جو کہ جو نظر آ رہا ہے کہ دے گی حالات میں، تو اس کے اندر آپ مائنس ضرور ہوں گے. تو یہ بات میں نے آپ کو کرنی تھی. یہ جو آٹا، چینی، چاول، دال، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ کنٹرول، جو پرائس کنٹرول ہوتی ہے، یہ کام ہی ڈپٹی کمشنر کا ہوتا ہے. کہ ڈپٹی کمشنر بازاروں کے اوپر نظر رکھتے ہیں، وہ بازاروں کے اوپر سبزی کا، ان تمام چیزوں کا ریٹ مقرر کرتے ہیں. تو مجھے صرف یہ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور یہ جو ہوتے ہیں کمشنر، یہ تینوں ایک ہی محکمہ ہوتا ہے، ایک ہی چیز ہیں تینوں، یعنی کہ ایک دوسرے کے اسسٹنٹ ہے. اوپر کمشنر، اس کے بعد ڈپٹی کمشنر، اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر، یہ تینوں ایک ہی چین ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ فردوس عاشق اخوان کا تو کہہ رہے ہیں، گو کہ میں خود کہوں گا کہ انہوں نے ذرا سی لینگویج استعمال اچھی نہیں کی، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے ڈانٹا، اور یہ جو تمام اس ٹائم بیوروکریٹس ایک طرف ہو رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ وہ شخص جو ہے نا، جو کہہ رہا ہے کہ نہیں فردوس عاشق اخوان نے غلط کیا، وہ صرف اے سی کے دفتر میں جا کے اے سی سے ملاقات کر کے مجھے دکھا دے، بھلے وہ جتنا بھی بڑا ہے. اے سی تو بہت دور کی بات ہے، اے سی کے ڈرائیور سے مل کر دکھا دے. اور ایک یہ جھوٹی ایک وہ بھی تصویر بھی وائرل ہو رہی ہے کہ جناب وہ یہ جو اے سی صاحبہ تھی، انہوں نے کوئی فردوس عاشق اخوان کے کسی رشتہ دار کا گندم سے ٹرک پکڑا، گندم کا بھرا ہوا ٹرک پکڑا تھا. تو یہ بڑی دلیر خاتون ہے کہ اکیلی، یعنی کہ اس ویڈیو کے اندر، اس تصویر کے اندر نہ کوئی پولیس والا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی گاڑی نظر آ رہی ہے، نہ کوئی ان کا وہ نظر آ رہا ہے محکمے کا بندہ، اکیلی عورت نظر آ رہی ہے کہ جو ٹرک کے پیچھے کھڑی ہے. تو بڑی بہادر ہے. تو اگر اتنی بہادر پاکستان کی عورتیں ہیں تو میرا خیال ہے پھر وہ موٹر وے والا قصہ غلط ہے گا کہ شیشے چڑھائے ہوئے بیٹھی تھی فلاں، یا وہ ڈرامہ یا یہ ڈرامہ، ان دونوں میں سے ایک ڈرامہ ضرور ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو کہ ذرا جو بھی چیز آپ دیکھا کریں اس کی تحقیق ضرور کیا کریں. تحقیق سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اس جگہ کے اوپر جا کے اس کو دیکھیں، نہیں، ذرا سوچا کریں کہ یار یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے. اور میں آپ کو اپنے اس سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ہر چیز کے اوپر اپنے ذہن سے سوچنا شروع کریں تو آدھے سے پونے گھنٹے کے اندر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو ساتھ کرنی تھی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو اگر ضروری سمجھیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں. اور دوسری بات آپ سے یہی کرنی تھی کہ وہ جو 3 باتیں ایک میں کرتا ہوں. ایک تو یہ اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کے اندر کی جو ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. یہ ہم پہ بوجھ ہے، ہم یہ بوجھ اب نہیں اٹھا سکتے. تیسرا، وہ ہمارا ایک مریض جو تھا لندن گیا تھا، تو وہ کب آئے گا؟ وہ نون لیگ کا غالباً سربراہ آئے گا. ویسے مجھے تو اتنا ہی یاد ہے کہ وہ 3 دفعہ ہمارا وزیر اعظم رہا ہے، تو ہمارا دل اس کے بغیر بہت دھڑک، جسے کہتے ہیں کہ پریشان ہے. تو وہ صاحب آ جائے. اور چوتھی اور آخری چیز کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو عدالتوں میں کسی نہ کسی اس میں، وہ جج کے پاس ایک دفعہ ضرور جا کے کہا کریں کہ جج صاحب آپ بھی حلف اٹھائیں کہ آپ فیصلہ صحیح کریں گے. اور تیسری اور آخری، یعنی کہ ان ججوں اس کے بارے میں، ایک فائز عیسیٰ کے بارے میں بات کرتا ہوں. اور آج سے تیسری بات اور آخری بات یہ کیا کروں گا کہ حکومت کو چاہیے اور عوام کو چاہیے کہ یہ ٹرینڈ چلائے کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کے جتنے بھی ججز ہیں اور جو بیٹھتے ہیں اور جو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، یہ اپنے ایسٹس عوام کے سامنے ڈکلیئر کریں. کہاں سے آئے، کب بنائے، کس طرح بنائے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.